अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पिराचा। दुनिया समेत पाकिस्तान में भी लोगों का आना और जाना लगा हुआ है। डॉक्टर इशरतुल इबाद 14 साल बाद गवर्नर हाउस से चले गए और 16 साल बाद साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी पब्लिक लाइफ में वापस आ गए। इसी तरह से कराची के लीडर्स अब दुबई आ और जा रहे हैं, वहां पर मुलाकातें भी हो रही हैं। लीडर तो कुछ और भी बाहर बैठे हैं जो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, वो कब आएंगे अभी कुछ मालूम नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के आधे से ज्यादा वोटर्स की मुखालफत के बावजूद अब इक्तदार में आ गया। ये बहुत ही सीरियस मौजू हैं, संजीदा गुफ्तगू इन पे चाहिए। और आज हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वजीर दाखिला और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर दाखिला के चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अब बातें बहुत सारी हैं, वक्त आपके पास कम होता है। ट्रंप कैसे इक्तदार में आ गया? इतने लोग मुजाहरे कर रहे हैं। कल यकीन मानिए जहां तशद्दुद हो रहा था वहां पुलिस पीछे लगी हुई थी, लाखों मुजाहरीन थे। मुझे लग रहा था पाकिस्तान की कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई स्ट्रीट, कोई शहर है। ट्रंप की बात करने से पहले कि जो आपने तहमीद बांधी है मैं उस पर क्या लेना बेहतर होगा, उससे पहले कि मैं असली मौजू की तरफ हूँ, आपको सलाम, मेरी प्यारी आवाम को सलाम। और मैं दुआ करता हूँ मेरा पाकिस्तान बहुत तरक्की करे, आपने चैलेंजेस को सही तरीके से फेस करता हुआ बेहतर हालात में अच्छे हालात पैदा करते हुए आवाम की भलाई की तरफ बढ़े। राजा साहब, आपने कहा गवर्नर साहब चले गए। गवर्नर आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ सियासी तकाजे होते हैं। एक प्रोविंस जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कम से कम थोड़ा मशवरा कर लेते। ये बिल्कुल ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अगर वो मशवरा कर लेते तो शायद वर्किंग रिलेशन बेहतर होती। बहरहाल अगर आप बुलडोज करके लगाएंगे ना तो नहीं होगी, लेकिन आवाज़ें उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक ये गवर्नर साहब रहेंगे कि ये गवर्नर जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मशावरत के बगैर बनाया गया। अब आपने बात की है ट्रंप की। अगर इसी गवर्नर इशू, आपने खुद छेड़ दिया गवर्नर का इशू, तो कल निहाल हाशमी सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है, वो कह रहे थे कि 14 साल तक ये गवर्नर हाउस दहशतगर्दी का अड्डा था। आज आइन बहाल हुआ है पाकिस्तान का। यही गवर्नर पहले जनरल मुशर्रफ के साथ काम करते रहे, फिर 5 साल आपके साथ काम किया, 3 साल इस हुकूमत के साथ काम किया। मेरा ख्याल है क्योंकि निहाल हाशमी साहब की डिनाइल आ चुकी है और जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कैमरे के सामने आती होगी, लेकिन वो हुकूमत ने डिसोन किया है। क्योंकि ना मैंने उनका पहला देखा था, दूसरा क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये उनकी स्टेटमेंट जो है अगर उन्होंने दी भी है तो पर्सनल लेवल पे है। क्योंकि डिनाइल आ चुकी है तो एथिक्स डिमांड करते हैं कि मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूं। बहरहाल गवर्नर साहब ने अच्छा काम किया, गवर्नर साहब रहे 14 साल, एक रिकॉर्ड टाइम है, तो मेरा लेट्स गिव हिम फुल एप्रिसिएशन एंड आई रियली अप्रिशिएट द वर्क ही डिड फॉर द कंट्री। जाने वाले की बदतरीफी नहीं करनी चाहिए। एप्रिसिएशन फॉर व्हाट? Appreciation, he was governor for 14 years. For what appreciation? Of course, अगर वो कोई ऐसी चीज प्राचा साहब अपने आइन के खिलाफ कर दे तो आइन उसको चलने नहीं देता। But he remained governor, और he remained governor with all the governments, all those intelligence agencies working at that point of time, वो भी उनके साथ अभी कर रहे थे। तो मेरा यह है कि जाने वाले की थोड़ी तारीफ कर दी जाए तो बेहतर हो। ये गवर्नर वाले इशू पे ही कल ही आपके क़यादत ने ये बात की जो आप फरमा रहे हैं कि कंसल्ट कर लेते, बट नफीसा शाह साहिबा का एक ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पनामा का केस चल रहा है तो इसलिए अब अदलिया को वो करने के लिए ये एक कदम हो सकता है। देखिए, ये हमारे इंडिविजुअल लीडर अपनी अपनी असेसमेंट देने का टोटल मजाज है, वो जरूर देनी चाहिए असेसमेंट, लेकिन मैं इसको अपने अंदाज से देखता हूं कि मैं इसमें एक ही कबाहत देखता हूं, वो ये है कि उनको हमें कंसल्ट कर लेना चाहिए था फेडरल गवर्नमेंट को, बिल्कुल वजीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत को, पीपल्स पार्टी से। फिर भी बहरहाल चीफ मिनिस्टर साहब चले गए ओथ के लिए। वो तो हमारी बड़ाई है ना, वो तो हमारी बड़ाई है कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने नेचुरली हमारी सीनियर क़यादत से हैरान मैं ली
تو ہم نے کہا کہ ہم کوئی کسی قسم کا ریزسٹنس نہیں دیں گے, نیگیٹیوٹی نہیں دیں گے, ہم جمہوریت کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. اگر ایک اپوائنٹمنٹ انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پرائم منسٹر نے یا پریزیڈنٹ نے کی ہے تو پلیز ایکسیپٹ اٹ. یہ دبئی کی بات ہو رہی تھی, ایم کیو ایم کے لیڈرز اب دبئی پائے جا رہے ہیں. وہ کچھ فوٹوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی, ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما جنرل پرویز مشرف سے مل رہے ہیں. ملک میں مگوئیاں ہو رہی ہیں. آپ کے پاس پریسائز, ایکیوریٹ اینڈ ٹو دی پوائنٹ انفارمیشن ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مشرف صاحب بھی سیاست میں سٹرگل کر رہے ہیں اور ان کی سیاست میں سٹرگل بنتی بھی ہے. ان کی سٹیٹمنٹیں بہت آتی رہتی ہیں اور آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں. اب سب سے پہلے تو یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ کیا یہ میٹنگ جنرل مشرف کے کہنے پہ ہوئی یا ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ کے کہنے پہ ہوئی. اس کا بہتر جواب تو میرا خیال وہ دونوں ہی دے سکتے ہیں, لیکن آبویسلی وہ ملے ہیں تو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ہی بات کی ہوگی, کیونکہ آنے والا الیکشن آپ کو پتہ ہے اس میں بہت سے جوڑ توڑ ہوں گے, بہت سی کولیشن بنے گی اور بہت سی پارٹیاں اے سے بی اور بی سے سی اور سی سے ڈی کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو. بہرحال میرا خیال ہے کہ ویٹ کر لینا چاہیے اور دیکھیں کہ اس میٹنگ کے متعلق ایم کیو ایم پاکستان کیا کہتی ہے اور پھر جنرل مشرف خود کیا کہتے ہیں اس میں. لیکن آپ کیا کہتے ہیں یہ جو میٹنگ ہوئی؟ میں کہتا ہوں اس کو میں برا نہیں سمجھتا ہوں. اگر ان کی کنسلٹیشن کوئی ہو رہی ہے تو ہونی چاہیے. اگر کوئی مین سٹریم میں آ کے پالیٹکس کرنا چاہتا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق, پاکستان کے گیون کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو آرٹیکل 6 ہیرنگ ہوئی یہاں پر, فرد جرم عائد ہو چکی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر وہ آئیں گے تو آرٹیکل 6 کو فیس کر لیں. اگر وہ ایگزانوریٹ ہو جاتے ہیں, وہ الیکشن لڑیں, وہ کچھ بھی کریں, ان کو کوئی نہیں روکے گا. تو آپ کا خیال ہے کہ جب وہ آئیں گے پاکستان میں تو ان کو فری فور مل جائے گی؟ رائٹ نہیں. ان کو وہی اسی چیز سے, اسی ماحول سے, اسی قانونی شکنجے سے گزرنا پڑے گا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اگر کوئی الزام لگتا ہے اور اس الزام کو لے کر آپ ایگزونریٹ نہیں ہوتے تو نہ آپ کو عوام بخشتی ہے نہ ہی آپ کو قانون بخشتا ہے. ایک سپیکولیشن جو ہوئی اسی میٹنگ کے حوالے سے, خواجہ اظہار الحسن اور جنرل پرویز مشرف کی میٹنگ کے حوالے سے, کہ شاید آپ جنرل پرویز مشرف آ کر ایم کیو ایم پاکستان کی باغ دوڑ سنبھال لیں گے. بہرحال اس کے بعد ایک اپنے اور بھی سٹیٹمنٹ دیکھی کہ روپیز 1 بلین باہر رکھا ہوا اور ڈکلیئر نہیں ہوا تھا. پہلے تو آ کے وہ یہ جسٹیفائی کریں گے. تو بہرحال آپ جیسے دوست بہت بیٹھے ہوتے ہیں جو اندر کی باتیں بتاتے رہتے ہیں. اور خیر انہوں نے خود بھی کہا کہ ان کو سعودی بادشاہ نے پیسے دیے تھے, اور میرے خیال ان کو بھی پتا ہے کہ اگر کوئی باہر کا بادشاہ یا کوئی بھی اسٹیٹ کوئی پریزنٹ دے تو اس پریزنٹ کو بھی توشہ خانہ میں ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال جب وہ آئیں گے تو بہت سارے کویسچن, بلکہ انہوں نے اور کویسچن اپنے آپ پہ ریز کر لیے ہیں, تو لیٹس لیو ہم دیئر اینڈ لیٹس ہوپ کہ پاکستان کے آنے والے دنوں میں جو پالیٹکس کا ماحول ہے وہ گرم نہ رہے بلکہ ایک کول انداز سے آگے چلے. بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ملک صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ملک کا ٹیمپریچر کم رہے, کول رہے. اس کے حوالے سے کچھ انڈیکیشنز آ رہی ہیں. جو گورنر کی تبدیلی ہو گئی, کراچی میں بلک کے حساب سے ضمانتیں مل رہی ہیں, لگتا ہے سب خوش ہونے جا رہے ہیں. یہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک صاحب. ملک صاحب آپ خود ابھی فرما رہے تھے, بریک سے پہلے آپ نے کہا توقع کی جانی چاہیے کہ اب پاکستان کی سیاست ایک ٹھنڈے مزاج کی طرف جائے گی, اور کچھ انڈیکیشن بھی ہیں. جیسے عشرت العباد باہر چلے گئے, مصطفیٰ کمال کہہ رہا تھا کہ ٹرائی کرو, لیکن وہ باہر چلے گئے. جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ایم کیو ایم رابطے کر رہی ہے. خود کراچی میں بلک کے حساب سے ضمانتیں ہو رہی ہیں. میئر کراچی وسیم اختر کی 39 میں سے 38 کیسز میں ضمانت ہو گئی, 12 مئی کے واقعے میں بھی ضمانت ہو گئی. تو یہ حالات تو ادھر ہی جا رہے ہیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے پراجہ صاحب کہ شاید آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو مل گئے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اس چیز کی بھرپور ڈینائل کرتا ہوں ایز فار ایز پاکستان پیپلز پارٹی از کنسرن کہ ہماری کوئی کسی کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی. میں اوپنلی کہتا ہوں, خواہ وہ نواز شریف ہو یا کوئی اور ادارہ ہو, ہم میرٹ پہ جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا قصور نہیں ہے. ہمارے 2 پرائم منسٹر کو جس انداز سے رگڑا لگ رہا ہے, شوڈ سے ان اے ویری پلین ورڈز, اور جتنے لوگوں کے خلاف کیسز ہیں, تو میں تو کوئی بلک میں بیل نہیں ہوتی دیکھ رہا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی میں ڈاکٹر عاصم کی بیل ہوئی ہے,
تو آپ اس کا ذرا کیس اٹھا کے دیکھ لیں. ان کے سارے ساتھی جو ان کے ساتھ کو ایکیوز تھے, جب ان کی بیل ہوگی تو اس بیل کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آفٹر آل جوڈیشری بھی ایگزامن کرتی ہے ہر چیز کو بیسڈ آن دی ایویڈنس. میں زیادہ نہیں جاؤں گا ایویڈنس میں. بہرحال اس چیز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلک میں بیلز ہو رہی ہیں اور آنے والے وقت میں یہ شاید کول افیکٹ دے گا. نو, کول افیکٹ سے میری مراد اپنے پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسی ہے. انفارچونیٹلی پر پراچا صاحب, ہم اندر ہی گلیوں میں گھسے ہوئے سیاست کر رہے ہیں. یہ سوچنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی گئی کہ ہمارے اصلی چیلنجز کیا ہیں. اصلی چیلنجز کی بات ہو رہی ہے. آپ نے ڈیل کی بات کر دی, میں نے تو نہیں کہا کہ ڈیل ہو رہی ہے, لیکن اسی ڈیل کے حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے, بار بار یاد آتا ہے, شیخ رشید احمد بار بار میرے انٹرویو میں, میرے ساتھ پروگرام میں کہتے رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں کہ رحمان ملک صاحب کی بڑی کوشش ہے کہ کچھ ڈیل ہو جائے, کچھ سمجھوتا ہو جائے, یا کوئی انڈرسٹینڈنگ, ناٹ ان ٹیکنیکل ٹرمز آف ڈیل, کہ آصف علی زرداری صاحب وطن واپس آ جائیں. ابھی ایک اشارہ آیا تھا پچھلے دنوں کہ دسمبر میں آصف زرداری صاحب واپس آ سکتے ہیں. You are the most relevant person to respond to this question. شیخ رشید صاحب کا میرا واسطہ, اور میں ان کو جانتا ہوں بہت دہائیوں سے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے, اگر وہ تیزی سے نہیں دھڑک رہا تو مجھے 5 چیزیں بتا دیں جو شیخ رشید صاحب نے پچھلے 5 مہینوں میں کہیں ہو, ایک بھی کریکٹ ہوئی ہو. دیکھیں, انہیں کہا دھرنا ہوگا, میں نے کہا تھا دھرنا نہیں ہوگا. انہیں کہا اسلام آباد پیس کو بند ہوگا, میں نے کہا نہیں ہوگا. بہرحال ایسی بات جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. ہم ڈیل نہیں کرتے, ہم پبلک کو ساتھ مل کر چلتے ہیں, پبلک کا پوائنٹ آف ویو لے کے چلتے ہیں. کیا آصف علی زرداری صاحب اب دسمبر میں آ رہے ہیں پاکستان؟ دیکھیں, دسمبر کا بھی میڈیا نے اٹھایا, انہوں نے نہیں کہا. اٹس اے فیکٹ کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں. آپ کو پتا 8-10 دن پہلے میں ان کے ساتھ لندن میں تھا. ہی اسٹل انڈر گوئنگ اے ٹریٹمنٹ. آج مجھے انہوں نے بلایا ہے, ہی از ریچڈ ان دبئی, اور بالکل میں ان سے ملوں گا, اور آپ کا یہ سوال جو ہے آنے والا میں ان سے ضرور کروں گا, اور صحت کے متعلق بھی دریافت کروں گا. اور میرا وعدہ رہا کہ اگلے پروگرام میں آپ کی سلسلہ یعنی آپ بھی دبئی جا رہے ہیں آج رات, لیکن ان ڈیلوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. آصف زرداری صاحب بھی وہاں دبئی پہنچ رہے ہیں, جنرل پرویز مشرف بھی دبئی میں ہیں, ڈاکٹر فاروق ستار بھی دبئی میں ہیں, سابق گورنر رشید العباد بھی دبئی میں ہیں. تو میں سر پکڑ کے بیٹھوں یا نہیں بیٹھوں؟ آپ سر نہ پکڑیں, آپ ایسے ہی بیٹھے. مجھے زرداری صاحب نے انفیکٹ بلایا تھا پچھلے ویک کہ آپ لندن آ جائیں, ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہمارا پاناما پیپر کا جو لا تھا وہ ہماری کمیٹی میں آنا تھا, تو مجھے لیڈرشپ نے کہا کہ آپ رک جائیں, اب بعد میں چلی جائیے گا. پھر انہوں نے مجھے کہا کیونکہ آپ لیٹ ہو گئے تو میں دبئی جا رہا ہوں, آ جائیں. میرا جانا دبئی میں آج جاؤں یا کل جاؤں, اس کا تعلق یہ لوگ جو وہاں گئے ہیں ان سے بالکل نہیں ہے. ہمارا تعلق بالکل وہی جو روٹین کی وزٹ ہوتی ہے میری اپنی کو چیئرمین کے ساتھ وہی ہوگی. ظاہر ہے ہماری اپنا ایک لیول ہے, اور دوسرا ہم دوسروں کی سیاست نہیں کھیلتے, ہم سیاست کھلاتے ہیں. اور اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے, چھوٹی سی. مقابلہ ہوا سپریم کورٹ میں ایک کیس کے اوپر, اور ایک طرف وکیل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے, فاروق نائک صاحب, دوسری طرف بھی پیپلز پارٹی وکیل تھے بابر اعوان صاحب. میرا کہنے کا مطلب, پہلے بات ختم کر لوں, جی کر رہے ہیں آپ, پھر بات کیجئے گا. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں لیگل ایبلٹی, لیگل ویژن اور وزڈم دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے, کہ یعنی اس میٹر میں بھی دونوں محتاج پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوئے, اسی طرح ہی جیسے جرکے میں ان کو محتاج ہونا پڑا پاکستان پیپلز پارٹی کا. تو پاکستان کی جو سیاست ہے وہ بڑی ہی انڈیپینڈنٹ, اور آگے جانے کے لیے ہماری اپنی لیڈر کی جو لیڈرز کی ویژن ہے وہ چلتی ہے, ہم دوسروں کی ویژن لے کے نہیں چلتے. بہرحال یہ میں کہہ دوں کہ دبئی میں جو کچھ بھی ہوتا رہے, اگر جن لوگوں کا اپنے نام لیا ہے وہ تو سارے کے سارے ایم کے لوگ ہیں, یا ادھر سے وہ پہلے سے موجود ہیں آپ کے جنرل مشرف. تو what has People's Party got to do with it? ہم جاتے ہیں, بالکل اپنی لیڈرشپ سے ملیں گے, ہو سکتا ہے اور بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز آپ کو وہاں جاتے دکھائی دیں, تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایسی ڈیل ہو رہی ہے. نو,
ڈیل کی یا 5 سال حکومت ہوتے ہیں, 4 سال تو آلموسٹ ہو گئے ہیں, اب ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمیں الیکشن میں کیا کرنا ہے, ہم نے پنجاب میں کیا کرنا ہے. لیکن یہی متحدہ عرب امارات ہے جس میں بہت پہلے بھی کچھ ہوا تھا, اور جس کا جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ بی بی کے ساتھ رحمان ملک صاحب آتے تھے اور میرے ساتھ جنرل کیانی صاحب ہوتے تھے. یہ وینیو وہی ہے, ہم کیا کریں, تاریخ کو ہم بھول نہیں سکتے, چیزیں سامنے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بار ہی کوئی چیز ہو تو وہ دبئی میں یا ابوظہبی میں ہو, لیکن میں اس طرف کیونکہ آپ نے کچھ اشارہ کر دیا ہے, وہ کوئی ڈیل نہیں تھی. دیٹ واز ٹرانزیشن فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کیلے نہیں کام کیا تھا, چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بڑے مسلم ملک سے لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ محترمہ what do you think, کیا نواز شریف اگر جائیں آپ کے ساتھ یا آپ کے آگے یا بعد میں تو کیا آپ کو objection تو نہیں ہوگا؟ تو محترمہ نے کہا کہ جب تک میاں نواز شریف کو جانے کا اندیا نہیں ملے گی میں بھی نہیں جاؤں گی. مطلب یہ ہے کہ she wanted to take everybody along. تو ہم نے جب بھی بات کی ہے ڈیل کی بات نہیں کی, ہم نے پاکستان کی جمہوریت کے لیے, پاکستان کی عوام کی بقا کے لیے, پاکستان کی عوام کی ترقی کے لیے, پاکستان کی سیاست کو ایک صحیح موڑ پر لے جانے کے لیے, اور وہ اگر بات چیت ٹرانزیشن ٹو ڈیموکریسی نہ ہوتی تو شاید آج میاں نواز شریف صاحب ملک کے پرائم منسٹر نہ ہوتے. لیکن اس ڈیل جو ہوئی, جو ایگریمنٹ ہوا, این آر او آیا, اس میں میاں نواز شریف کی واپسی لکھی تو نہیں تھی. سب سے بڑی بات یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ پاکستان, میں بھی چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کوئی این آر او سائن کیا, نہ کوئی ایگریمنٹ سائن کیا. There were verbal discussions but nothing to do with any case, nothing to do with NRO. verbal discussion میں گارنٹرز کون؟ میں یہ بھی بتا دوں, گارنٹر بھی کوئی نہیں تھا اس میٹنگ میں. جنرل مشرف تھے, محترمہ تھی, جنرل کیانی تھے, میں تھا, کچھ 1-to-1 میٹنگز ہوئی, کچھ ہماری میٹنگ ہوئی, اور کچھ فالو اپ میٹنگ ہوئی. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آج بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی این آر او سائن نہیں کیا تھا. پھر لائل مارک گرانٹ کہاں سے آ گیا؟ Who's لائل مارک گرانٹ? I had never seen him in that. وہ تو ایسے کسی نے ٹھوک دیا بیچ میں جاتے جاتے. لائل مارک گرانٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ پاکستان کی اپنی ایک سوچ تھی. جب میں نے پچھلی طرف اخباروں میں پڑھا تو مجھے افسوس ہو رہا تھا. آج کل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, ہوں گے وہ پاکستان میں ہائی کمشنر رہ چکے ہیں. بالکل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوں گے وہ, اب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, اس وقت تو نہیں تھے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ گرانٹ صاحب کا کوئی کسی قسم کی اس چیز میں کوئی گرانٹ تھی یا ان کا کوئی تعلق تھا. آئی کین واضح طور پہ بتا دوں. چلیں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو بنیادی سوال جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا ملک صاحب کے ساتھ, ٹرمپ آ گیا. ظاہر ہے امریکہ کا صدر جب منتخب ہو کر آتا ہے تو پوری دنیا اس حوالے سے سوچتی ہے, کنسرنز رکھتی ہے, اس کی پالیسیز کو دیکھا جاتا ہے. دو ٹرمز ڈیموکریٹس نے گزاری. اب چونکہ ریپبلکنز آ رہے ہیں, ریپبلکن کے اندر بھی ڈویژن ہے, تو میں ملک صاحب سے خصوصی طور پر ڈسکس کرنے آیا تھا کہ ٹرمپ کی پالیسی کیا ہوگی, اس خطے کے حوالے سے ٹرمپ کی سوچ کو یہ کس طرح ریڈ کرتے ہیں, پاکستان بھارت کے تعلقات, پاکستان افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے ٹرمپ کیا آئیڈیا لے کے آ رہے ہیں. ذرا ملک صاحب سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. روبرو پروگرام میں آپ رحمان ملک صاحب کی بات چیت سن رہے ہیں. ٹرمپ جیت گیا, آدھے سے زیادہ امریکنز نے اس کے خلاف ووٹ دیا, بٹ الیکٹرل کالج کی وجہ سے وہ جیت گیا. آپ کیا سوچتے ہیں, کیا پالیسی آئے گی؟ راجہ صاحب, آپ نے بریک کا اعلان کرتے ہوئے میرے تھاٹ پروسیس تھوڑی بریک دی, لیکن حقیقت جو ہے اس کو تھوڑا سا زور سے مجھے بتانا پڑے گا. اگر کوئی این آر او ہوتا تو سب سے پہلے اس کا آپریشن اس وقت کے چیف جسٹس چودھری افتخار کرتے, اور میں نے ان کو بھی چیلنج کیا تھا, دیکھ لیں کوئی ہے کہ نہیں ہے. یہ ایک پراپوگنڈا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف, اور جس کو بڑا خوبصورتی سے چلایا گیا, اور وہی پراپوگنڈا چلا, اور جا کے جس طرح پاناما لیکس کی طرح کا ایک, جب وہ آپ کو پتا مسئلہ آیا,
جس میں انہوں نے کہا جی کہ بلیک بری میں یہ چیز تھی، بلیک بری میں وہ تھی، میمو گیٹ تو میں اسی پہ آنے لگا ہوں، تو میمو گیٹ کا مسئلہ آ گیا. یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، لیکن ایک چیز بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی بھی صورت پہ جمہوریت کے خلاف ہونے والی کسی سازش کو یا جمہوریت کے خلاف کوئی ایسی چیز جو جمہوریت کو روک سکے کبھی اس کا ساتھ نہیں رہا، نہ ساتھ دیں گے. پھر who was the beneficiary of NRO؟ آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے مانگا نہیں ہے، نیشنل ریکنسیلیشن آپ ذرا نکالیں نا، اس پہ آیا. کسی دن پروگرام کریں تب پوچھیں جو 7-8 ہزار کیسز کن کے تھے، ذرا وہ پتہ کر لیں، اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ جس بندے نے NRO اپنے طور پہ سنہ ڈرافٹ بنایا تھا اس سے بھی پوچھ لیں کہ کی سائن ہوئے تھے. محترمہ اسٹیٹ وے ریجیکٹڈ any agreement or anything the sort. The only thing she was interested to go back, and there should be election, fair elections, اور جمہوریت کا پہیا رائٹ ڈائریکشن کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے she came, and I'm glad انہوں نے کیا. دو اس پروسیس میں ہمیں انہوں نے قربانی دے دی، لیکن جو وعدہ انہوں نے قوم سے کیا تھا وہ بالکل. آج مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ ان کے بیٹے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جس انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جس انداز سے اپنی والدہ کا اور نانا کا مشن لے کے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سے سیاستدانوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں. اور آپ دیکھیں گے یہ لوگ سارے جو اس وقت سیاست میں ہیں اور جس انداز سے وہ سیاست کھیل رہے ہیں، ہمیں اب نوجوان سیاست کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ہیلدی سیاست کی ضرورت ہے، ہمیں لڑائی جھگڑے اور بلیم گیم کی سیاست نہیں چاہیے. ہاں، having come on Trump which is a very important میں یہی چاہ رہا تھا coming for کیونکہ یہ آپ Pakistan. نے اچھی آفر کی ہے کہ اس NRO پہ یا جو پولیٹکس تھی اس وقت کی ایک اسپیشل پروگرام میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں گا. ٹرمپ پہ آتے ہیں ہم. بالکل پاکستان کے لیے ٹرمپ کی صدارت کو آپ کیسے دیکھیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ ٹرمپ کیسے آئے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ تو ظاہر ہے امریکنز نے دیا ہے. پوری دنیا میں جس انداز سے ٹرمپ کو پیش کیا گیا اس کو دیکھ کے لوگ مسکرا دیتے ہیں یا ہنس دیتے ہیں، لیکن فیکٹ میں وہ کریکٹر ہی ایسا نہیں سر، نہیں میں نہیں کہوں گا ایسے، میں نہیں ایسے کہوں گا ایسے، اس لیے کہ ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن آپ تھوڑی بیک گراؤنڈ کو میں آپریٹ کر کے دے دوں آپ کو. لیٹ می ڈرائیو یو بیک ان ون آف یور انٹرویوز جس میں نے کہا تھا کہ داعش ویسٹ کا بیبی ہے. آپ نے بھی تھوڑا اس وقت اتنی خندہ پیشانی سے نہیں لیا تھا اس کو کہ ملک صاحب کیا کہتے تھے کہ ویسٹ نے اس کو پروڈیوس کیا ہے. میرے اس انٹرویو کو اٹھا کے دیکھ لیں، میں کوئی ڈیٹیل لایا تھا، میں آپ کو جاتے ہوئے دے دوں گا. آپ کو پتا ہے کہ اسی وقت ٹونی بلیئر نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جو کہ پوری دنیا میں بہت آئی، یہاں تک کہا گیا کہ ٹونی بلیئر کو ٹرائی کرائیں آن دی انٹرنیشنل کورٹ، لیکن اس کے بعد بات دب گئی. جب یہ الیکشن شروع ہوئے تو آپ نے ایک چیز کا پرچار دیکھا، اور خاص طور پہ جب الیکشن پیک میں تھے تو ہیلری کلنٹن کی ای میلز کا نہیں سر، میں سٹیپ بائی سٹیپ قوم کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں، جو بات میں کر رہا ہوں بالکل باسوک اثر سے، انداز سے اور ریسرچ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں ہیلری کلنٹن کی ایک وہ بریفنگ جو انہوں نے کانگریس کو دی تھی ایٹ دی پیک آورس، جب الیکشن چل رہا تھا، یعنی ان دنوں میں اس کو لیک کر دیا، جس میں ہیلری کلنٹن کیا کہتی ہیں، اور میں ذرا تھوڑا پڑھ کے اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہوں گا. وہ کہتی ہیں کہ ہیلری کلنٹن کی سٹیٹمنٹ ہے یہ، وہ کہتی ہیں کہ وی کریٹڈ القاعدہ کوٹ آن کوٹ، وی ہیڈ دس بریلینٹ آئیڈیا دیٹ وی ور گوئنگ ٹو کم ٹو پاکستان اینڈ کریٹ اے فورس آف مجاہدین and equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviet inside Afghanistan, and we were successful. یہ ہے القاعدہ کے وقت جس کو 80s کی بات ہے، جی سوویت انٹرونشن. جی نہیں، یہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، بہت ہسٹری پڑی ہوئی ریکارڈ پہ. پھر جب 9/11 ہوا تو جس انداز سے ہم یوز ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے تھا. جی ہاں. پھر انہوں نے ایک اور ویڈیو میں کہے تو جاتی دفعہ میں آپ کو دے دوں گا، جس میں وہ کہتی ہیں کہ داعش ہماری سپورٹ سے بنی. اینڈ دس بیکیم اے وائرل ویڈیو فوٹیج ان دا ورلڈ، اینڈ ایون دی امیرکنز ڈڈ ناٹ لائک اٹ کہ ہماری حکومت
यानी अमेरिका एज स्टेट कैसे ये दाइश को सपोर्ट कर सकता है या दाइश को बना सकता है। इससे ट्रंप की विक्ट्री का क्या मैं इसी को आपको कनेक्ट करूंगा आपके साथ। जी, मैं यही जानना चाह रहा हूं। अभी मैं कनेक्ट करूंगा, आप जरा थोड़े सा फैक्ट्स देख लें तसल्ली से, थोड़ी पेशेंस के साथ, और मैं आपको कंक्लूजन भी इसमें दूंगा इंशाल्लाह। जब ये स्टेटमेंट आई तो अमेरिका में जिस तरह टीवी चैनल इसको प्ले किया, सोशल मीडिया में प्ले किया, वो भी आपके साथ था। फिर उसके बाद उन्होंने, उनकी एक सेक्रेटरी हैं हुमा अबादुद्दीन, जिसके वालिद न्यू दिल्ली से ताल्लुक रखते थे, वालदा कराची से थी, एंड शी इज अ वेरी कैपेबल लेडी एंड शी बिकेम डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ हिलरी क्लिंटन। जब इनकी जो एक्टिविटीज थी नोइंग और अननोइंग, जब ये चीजें गई पब्लिक में, तो जो एस्टेब्लिशमेंट के ऑपरेटर्स थे उनके लिए एम्बैरसिंग सिचुएशन होगी। मैं जिस तरफ मैं सोच रहा था, सोचिए, अभी मुझे बात कर लेने, उधर आ रहे हैं। नहीं, मैं एस्टेब्लिशमेंट ने ये मैं एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज ने भी इस्तेमाल किया, मेरे मुंह में न डाले प्यारे साहब, मुझे सिर्फ बात कंप्लीट कर लेने दें, क्योंकि इसमें मेरी कौम जरूर इंटरेस्टेड होगी कि क्या हुआ और आने वाले वक्त में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब ये स्टेटमेंट आ गई तो जो एस्टेब्लिशमेंट थी, यानी एस्टेब्लिशमेंट के ऑपरेटर्स थे, जो एंटी हिलरी क्लिंटन थे या दूसरे लोग थे, उन्होंने इस मटेरियल को उठा के दिया ट्रंप को। ट्रंप ने जिस अंदाज से बीइंग ए मीडिया टाइकून इस्तेमाल किया, उसमें जो ओपिनियन मेकिंग थी, उसने हिलरी क्लिंटन को बहुत डैमेज किया। अब अभी खत्म नहीं किया, वक्त जा रहा है। नहीं, आप ब्रेक कर ले, पाकिस्तान की तरफ मैं उधर ही आऊंगा, लेकिन जब तक मैं हकीकत नहीं बताऊंगा मैं उधर नहीं आ सकता। फिर कोई नहीं है, फिर आप थोड़ा टाइम बढ़ा लें, क्योंकि ये बड़ा जानना जरूरी कि हुआ क्या। अब हैविंग सेड सो, जब ये सारी चीजें आई और जिस अंदाज से वो कैंपेन चला, उस कैंपेन में ये मुझे बताएं कि एक उनकी सेक्रेटरी स्टेट कन्फेसेस बिफोर द वर्ल्ड कि उन्होंने ये किया, वही कौम कैसे देख सकती थी हिलरी क्लिंटन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आप देखिए, उसे ओबामा हैड आल्सो जंप्ड इन द कैंपेन। क्यों? क्योंकि ये एक एम्बैरसमेंट का एलिमेंट था। अब आगे आइए, पाकिस्तान की बात करते हैं। यस, अब ये ट्रंप की प्रेसिडेंसी पाकिस्तान के हवाले से कैसी अभी आ जाएगी, उसमें उनका जो दोस्ती का अंदाज और जिस अंदाज से उन्होंने हिंदुस्तान को अपनाने की बात की, उनसे दोस्ती की बात की, फेवरेट नजर आए वो फेवरेट नहीं, एक्स्ट्रा फेवरेट नजर आए। जी हाँ, पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो जिन बातों का इजहार किया, उनकी एक चीज मैं थोड़ी सी पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन होता, उसे कहते हैं एड्रेसिंग इंडियन कम्युनिटी, क्या कहा उन्होंने पहले, वी हैव गिवन देम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान मनी एंड दे हैव डबल डेल्टस, यानी कि डबल फेस किया। द इंटरव्यूअर सेड यस, बट द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान वेयर दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स विच इज अ रियल प्रॉब्लम। ये ट्रंप कहता है। बेसिकली सर, उनकी स्टेटमेंट मुसलमानों के मतलब सुन ले, I propose total and complete shutdown of Muslim entering in United States. ये सारी चीजें एक कैंपेन था, कैंपेन का हिस्सा था, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पॉलिसी वही रहेगी। अमेरिका की पॉलिसी जो हैं वो प्रेसिडेंट के चेंज होने से कभी चेंज नहीं होती। रादर नोटेड टाइम एंड डेट कि जो पुरानी पॉलिसीज थी वो ऑप्टिमाइज होंगी, यानी कि वो बढ़ेगी, एंडोर्स होंगी, मोर लगेगी, और यही एडमिनिस्ट्रेशन, यही वो एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल ट्रंप को भी उसी अंदाज से इस्तेमाल करेंगी जैसे पहले। ट्रंप ने कहा कि मैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के लिए सालसी पर तैयार हूं। भारत तो कभी मीडिएशन को मानता नहीं है। क्या ट्रंप ये वाकई काम करवा देंगे आपकी नजर में? मेरा ख्याल है कि हमें वेलकम करना चाहिए और हमें ज्यादा वरी नहीं होना चाहिए कि ट्रंप आ गया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। नहीं, हमें भी अपनी जिस आइसोलेशन में चले गए हैं, उस आइसोलेशन में फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करना होगा। आपने देखा जापान ने भी सिविल न्यूक्लियर साइन कर लिया, भारत के साथ साइन कर आप उसके बाद देखें कि जो यूके की प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान से ओवरफ्लाई करके इंडिया चली गई, नहीं आई। हमेशा जब भी कभी दौरा किया यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, हमेशा दोनों मुल्कों का इकट्ठा होता था। तो जिस आइसोलेशन में हम धकेले जा रहे हैं, हमें उससे निकलना होगा। लेकिन हां, एक ये बात है, क्योंकि मैं समझता हूं कि मोदी जो हैं
انہوں نے جو سیاست یا جو ایک اپنی فورن پالیسی لگائی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے میں پوری وہ کوشش کر رہے ہیں، اس آئسولیشن کو استعمال کرے گا۔ کیسے استعمال کرے گا؟ ٹرمپ اس کا دوست ہے، جبکہ میری اطلاعات یہ ہیں، کچھ میڈیا رپورٹس بھی ہیں کہ مودی نے کہا ہے کہ آنے والے وقت میں ٹرمپ کو یہ میسج دیا ہے، جو میری اطلاعات ہیں، کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کی وہ سٹیٹمنٹ جس میں وہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر پہ سالسی کرانے کے لیے تیار ہے، تو میرا خیال یہ ایک اچھی سٹیٹمنٹ ہے۔ اگر وہ واقعی سالسی کرا سکتے ہیں تو ضرور کروانی چاہیے، لیکن سالسی کراتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے، اس لیے کہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے دنیا کی، اس میں جو سی پیک ہے وہ بہت چبھ رہا ہے، وہ انڈیا کو بھی چبھ رہا ہے، وہ ویسٹ کو بھی چبھ رہا ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کو چبھ رہا ہے۔ تو جب اس کے ساتھ ان کا سمجھوتا نہیں ہے، اور انڈیا جس انداز سے افغانستان کے ساتھ دوستی رکھتے ہوئے پاکستان کو ڈیتھ سپلائی کر رہا ہے، اور ہر جگہ پاکستان کی مخالفت ہو رہی ہے، ہم بھول گئے اپنی پولیٹیکل پولرائزیشن میں کہ روز 3-4 لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں سرحدوں پہ، مجھے کسی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کو بہتر بنانے کے لیے ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے، ایگریسو کرنے کے لیے، ہمیں وہ سارے جتنے بھی اویلیبل ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں یا ٹولز میں استعمال کرنا چاہیے، تمام وسائل کو استعمال کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ سابق وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر احمد ہمیں بہت کم ٹائم دیا، ورنہ بہت سی چیزیں بتاتا میرے پاس بھی بہت سارے سوال ابھی باقی ہیں۔ اگلی سٹنگ میں ملک صاحب سے پھر مزید کچھ انکشافات لیں گے، کچھ پرانی باتیں، کچھ راز ان کے سینے سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال اپنے میزبان شوکت پراچا کو روبرو پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔